जमात इस्लामी ने चारों सूबों में धरनों का ऐलान किया हुआ है और उनके धरने जारी हैं और उनके कामयाब पावर शो हो रहे हैं और चारों सूबों में उनकी एक्टिविटी नज़र आई। कराची में, लाहौर में और इस रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, यहाँ पे वो कर रहे हैं एहतजाज। ख़ास तौर पे लाहौर को उन्होंने फोकस किया हुआ है और माल रोड की तरफ गए हुए हैं और उन्होंने ये धरने जो हैं वो जारी रखने का ऐलान किया है। और मामला सिर्फ एक उनका वन पॉइंट एजेंडा है और वो है पेट्रोलियम प्राइस में जो टैक्स लिया जा रहा है, बेशुमार टैक्स लिया जा रहा है और इस वक्त ऑलमोस्ट जो आम टैक्स है वो है 18%। यानी कि अगर कोई मर्सिडीज गाड़ी खरीदता है तो उस पर 18% टैक्स है। महंगी से महंगी चीज भी कोई शख्स खरीदता है तो उस पर 18% है। लेकिन जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीज है, पेट्रोल, डीजल, उस पे आपसे 38 रुपए लिए जा रहे हैं हर 100 रुपए के पीछे। हर 100 रुपए के पीछे 38 रुपए लिए जा रहे हैं, जो कि एक जालिमाना टैक्स है। और वो इसलिए लिए जा रहे हैं कि आपके पास ताकत नहीं है, आप बाहर नहीं निकलते, आप एहतजाज नहीं करते, अपनी अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं करते। जबकि पाकिस्तान के अवाम, दुनिया भर के अवाम जब भी बाहर निकलते हैं तो वो अपने हकूक और अपने जो राइट्स हैं और अपने मुतालबात हैं वो मनवा कर जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ये है कि पुरअमन एहतजाज आपका हक है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अवाम उस तरीके से महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ रिकॉर्ड नहीं करवाते एहतजाज, बाहर नहीं आते, इसलिए वो कहते हैं इन पे मजीद बोझ लाद दिया जाए। और जब तक आप नहीं आएंगे, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे, गवर्नमेंट को एहसास नहीं दिलवाएंगे, इनको नहीं डराएंगे, उस वक्त तक ये नहीं करेंगे। क्योंकि ये साबिक वजीर खजाना है मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने कहा है कि इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज्यादा टैक्स जो है पेट्रोल पे और डीजल पे वो पाकिस्तान में लिया जा रहा है। 200 रुपए ये फी लीटर बाहर से मंगवाते हैं और तकरीबन आपको 300 रुपए से ऊपर, 350, पौने 400, जहां तक इनका बस चलता है 300 रुपए तक ले जाते हैं। और अगर ये टैक्स वो कहते हैं 18% कर दें तो भी जो पेट्रोल है वो 250 रुपए पे आ जाएगा, आराम से 250 रुपए फी लीटर पे आ जाएगा। लेकिन चूंकि इन्होंने टैक्स इकट्ठा नहीं करना होता, ताकतवर लोगों को पकड़ना नहीं होता और उनसे बातचीत, उनके साथ मामला तय करने होते हैं, आवाम पे टैक्स बोझ लाद दिया जाता है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम साहब वो क्या कहते हैं, सुनिए जी जरा। के आवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, नौजवानों का मुकदमा लड़ रहे हैं, मजदूरों और किसानों का मुकदमा लड़ रहे हैं। इसलिए अब ये धरना इंशाअल्लाह जारी रहेगा। हम मुशावरत करेंगे और इसका पूरा एक मैकेनिज्म बना रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप तवील धरने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? आप बैठने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगर हुकूमत ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो सही बात यह है कि फिर पेट्रोल की टीम के जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम साहब ने ऐलान पूछा आवाम से कि आप तैयार हैं, तो उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं। तो एक तो ये जमात इस्लामी और ये तमाम चारों स्टेशन पे चल रहा है और ज्यादा फोकस इनका लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की तरफ है। और इस्लामाबाद में इस वक्त हाई अलर्ट है और मामलात वहां पे हुकूमत काफी खौफजदा नजर आ रही है। दूसरी जानिब गुड्स ट्रांसपोर्ट यानी कि हमारी अशियाए खुर्दनोश, जो सब फल हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट हैं और दालें हैं, खाने पीने की अशिया हैं, अदरवाइज जो सामान इधर उधर से आता है और बाहर से जो सामान आता है एयरपोर्ट्स पे आता है और ड्राई पोर्ट्स पे आता है और वहां पे जितने भी आते हैं, बहरी अड्डों पे आता है, बंदरगाहों पे आता है, वो सारा सामान जो है वो ट्रकों के जरिए, कंटेनर्स के जरिए मुंतकिल होता है। तो हमारे यहाँ जी इत्तहा इन्होंने भी ऐलान किया हुआ है, स्ट्राइक की हुई है, पहिया जाम किया हुआ है और वो भी हड़ताल पर हैं। कंटेनर्स एसोसिएशन, गुड्स ट्रांसपोर्ट, ट्रक एसोसिएशन, सारे के सारे जितने भी ये काम करते हैं उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया हुआ है और उन्होंने भी हड़ताल खत्म ना करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे हम ये हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। क्या कहते हैं जरा सुनिए। जो है हम कॉल ऑफ करने को तैयार नहीं हैं और जो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें जो है इतनी ज़्यादा संजीदा मुझे नज़र नहीं आ रही
اور میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ اسٹرائک کال آف کا آج ہم اعلان کر سکیں. اب ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں, گورنر سندھ صاحب بھی موجود ہوں گے, منسٹر کمیونیکیشن بھی ہوں گے, پنجاب سندھ سمیت دیگر نمائندے بھی حکومتوں کے یہاں موجود ہوں گے. اب دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے ہمیں یقین دہانی کرواتے ہیں. لیکن ہماری آخر میں یہی بات ہے کہ کسی ان کی غلط بیانی میں, کسی یقین دہانی میں ہم آنے کو تیار نہیں ہیں. ہماری ملک گیر ہڑتال جو ہے وہ جاری ہے. اگر ہم یہ سمجھیں گے, کہیں اگر یہ ہمیں مطمئن کر پاتے ہیں, کچھ ایشوز ہمارے یہ مطالبات حل کرتے ہیں, کچھ کے لیے اگر یہ ہم سے ٹائم مانگتے ہیں 10 دن کا یا 15 دن کا, تو پھر ہم ان کو شاید ٹائم دینے کی پوزیشن میں ہوں. لیکن ملک گیر ہڑتال جو ہے پرامن پاکستان بھر کے تمام ٹرانسپورٹر پرامن طور پر احتجاج میں. تو یہ ہے جناب ٹرانسپورٹرز کا اعلان, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ ہڑتال واپس نہیں لیں گے اور ہڑتال یہ جاری و ساری رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ اب اس پہ بہت زیادہ حکومت پریشان دکھائی دے رہی ہے, اور اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. لیکن پہلے ذرا چلتے ہیں کشمیر, کیونکہ کشمیر میں بھی حالات کہیں زیادہ خراب ہیں, کہیں زیادہ. صرف یہی نہیں بلکہ سنائیے گا جی, کشمیر کی طالبات جو ہیں وہ میدان میں آ چکی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ لڑکی اب ہوں ہم اور ہم میدان لوگ میں یہاں پر آج سارے گٹھے ہوئے, کیونکہ ایکشن کمیٹی کو آج لگاتار مطلب کہ 2 ماہ ہو چکے اور تیسرا ماہ شروع ہو چکا ہے, اور یہاں پر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ شاید کہ مذاکرات ہو جائیں اور ہم لوگوں کے حل نکل آئے, کوئی نہ کوئی حل نکل آئے نا. تو ہم لوگ یہاں پہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. تو دیکھیں ایک طرف آزاد کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے, تو وہاں پر لوگوں کو ان کے ساتھ یکجہتی قومی یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر جس کا آزاد کشمیر جس کو صرف نام کا آزاد ہے, اور یہاں پر لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق مانگنے کے لیے, سستا آٹا مانگنے کے لیے, سستی بجلی مانگنے کے لیے یہاں پر لوگوں کو لہو لہان کیا جا رہا ہے. تم ہمارے کتنے بھائیوں کو شہید کر چکے ہو. ہم یہی چاہتے ہیں کہ صرف مذاکرات حل ہو جائے اور حل نکل آئے. تو یہ کشمیر سے آواز آ رہی ہے. ایک اور بچی کو بھی سنائیے گا جی. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ یہاں جو الیکشن کروائی جا رہی ہیں, یہ ڈھونگ الیکشن ہے, قاتل الیکشن ہے, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ پاکستان میں 15 تاریخ کو ہمارے یہاں کشمیری بھائیوں کے لیے یکجہتی منائی جا رہی تھی, اور یہاں کشمیر میں ہم پہ گولیاں چلائی جا رہی تھی. یہ منافق لوگ دوہرا میں آ رہے ہیں, اور اس کو کشمیری قوم نے مسترد کر دیا تھا. یہ ڈھونگ الیکشن جو تم لوگ چلا رہے ہو, یہ قاتل الیکشن, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تم لوگ آؤ ہمارے بیچ میں بیٹھو, اپنی قوم کو ساتھ لے کر چلو. اس کے علاوہ میں اسی پہ ایک نظم ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی. اس میں کشمیری بھائیوں کو ایک نظم ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی. ماڑی کشمیری قوم بچ میں تو کہنے کے آہ نہ دیس, ہنتے سدھا رستہ پوڑا, گہرے اگے ہاتھ نہ جوڑا. روٹیاں بھی ان کھلو گئیاں, مہنگے مہنگے ملو گئیاں, ہنتے کوئی طریقہ کرا, آخری نتیجہ کرا. پتنے پارا تاجے سی, پتنے پارا ناجے سی, پتنے بھی ہے دیکھنے ہولیا یا پھر اپنے بھی ڈوگے بولیا. غیرت مندی نے تو نعرے لانیا, پھر بھی آساں ادھرے لانیا. آزادیاں والیاں گلاں وانیا, پھر بھی ٹیساں ادھرے ٹانیا. چکر فراڈن چھوڑی چھوڑا, چکر فراڈن چھوڑی چھوڑا, ادھر ادھر کینا گلورا. ماڑی بجا کم میں کرا, اپنے دلیں تیلن پرا. ٹریکٹریں کنے اللہ چھوڑا, کنکا مکا انرائی چھوڑا. چکیاں جندر چلائی چھوڑا, ناجینیاں پھر منڈیاں کھولا. اپنے کھوٹے پھلائی چھوڑا, بیلاں بوڑیاں جمائی چھوڑا. کڑما لاوے چیغن پھلا, کینا کیتے تسوی تولا, کینا کیتے تسوی تولا. دیکھ لیا ہے ہم نے نہیں بلکہ پورے پاکستان اور پوری دنیا نے کہ ہم ایک غیرت مند قوم ہے, اور ہم جھکنے اور بکنے والے نہیں ہیں. ہم مر سکتے ہیں لیکن جھک نہیں سکتے اور بک نہیں سکتے. اسی طرح کشمیر کی صورتحال. اب ذرا تھوڑا سا اور بھی دکھاتے ہیں خوفزدہ کس طرح کیا جا رہا ہے ان سب کو. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی, یہ جو احتجاج ہو رہا ہے, دھرنا دیا ہوا ہے. آواز بھی سنا دیں جی ذرا. یہ ڈرون ہے اور یہ ڈرون کے ذریعے ان کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. یہ کشمیر ہے, یہ کوئی پاکستان اور بھارت کی سرحد نہیں ہے, اور یہ بھارت سے ڈرون نہیں آئے, یہ پاکستانی ڈرون ہے. اور یہ کشمیریوں کو واچ کیا جا رہا ہے, اور کشمیری نیچے سے عوام جو ہے وہ اس طریقے سے جواب دے رہے ہیں. ان کو ڈر اور خوف جو ہے اس کا اب کوئی کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا کہ ڈر ہے, خوف ہے, عوام ڈرتے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ آپ نے اس حد تک دبا دیا ہے لوگوں کو, اور اس حد تک آپ نے گولیاں چلائی ہیں کہ اب لوگوں کا خوف اور ڈر جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, بلکہ بے معنی ہو کر رہ گئی ہیں یہ ساری چیزیں. اب آپ کو جی
یہ کشمیر کی صورتحال آپ نے دیکھی۔ اب ذرا آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کیا تیاریاں کر رہی ہے۔ یہ تو فیلڈ میں چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور کشمیریوں نے بھی آج جو ہے وہ راولپنڈی، اسلام آباد میں کال دی ہوئی ہے، اور اس کے لیے بھی انہوں نے راولپنڈی کے دی تھی آج، مرید چوک سے نواز شریف پارک تک، اور اس کے بعد ان کی اگلی منزل جو ہے وہ راولپنڈی بھی ہو سکتی ہے اور اسلام آباد بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ راولپنڈی کا بڑا گھر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ سارے کے سارے معاملات اس کو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے۔ معاملہ یہی ہے کہ چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، کیونکہ یہ خود اعلان کر چکے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر چکا ہے، اور جب سسٹم کولیپس کر جائے تو پھر تو یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف۔ سہیل افریدی صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا ہوا ہے، اور انہوں نے مومنٹم بنا دیا ہے، اور 27 ستمبر کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 27 ستمبر کی تیاری بھرپور طریقے سے کریں۔ آج وہ بنو گئے تھے، اور بنو کے عوام کے ساتھ ان کا انٹریکشن تھا، اور ان کا بھرپور وہاں پہ استقبال ہوا، اور وہاں پہ بھی لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اس بار ہم کچھ لے کر آئیں گے، اور تقدیر بھی بدلیں گے اور تاریخ بھی بدلیں گے۔ ماضی کی طرح اس بار نہیں ہوگا کہ ہم ناکام و نامراد واپس لوٹیں۔ کیا کہتے ہیں سہیل افریدی صاحب، ذرا سنائیے گا جی۔ میرے جتنی بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہیں ان کو میں یہ ہدایت دیتا ہوں کہ میرے پشاور سے پہنچنے سے پہلے یہ تمام روڈز کھلے ہونے چاہیے۔ جو کینٹ میں آتے ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ کینٹ پورے پاکستان میں نو گو ایریا ہوتا ہے، وہاں پر حکومت کسی اور کی ہوتی ہے۔ تو میں کور کمانڈر کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ روڈ جو ہے یہ ہم نے ناکوں کے لیے نہیں بنائے، یہ روڈ یہ اداروں کی حفاظت کے لیے نہیں بنائے، یہ روڈ بنائے ہیں ہم نے اپنے عوام کے لیے۔ مطلب اگر فرض کرے تو پھر سن کو یہ کہا تھا جگہ پہ کوئی میرے کو کے کو اچھا بات سنیں، ہمارے پولیس، ہماری فوج، ہمارے باقی ادارے یہ عوام کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی حفاظت کے لیے پورا شہر بند کریں تو پھر ان ڈپارٹمنٹس کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ ہے جماعت اسلامی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے حالات و واقعات، اور وہ بھی بھرپور تیاری کر رہے ہیں اور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اس طریقے سے اب آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور خبروں کو شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ، کیونکہ معاملات جو حکومت سمجھ رہی ہے شاید اس طرح سے ہو نہیں رہا، معاملہ اس طرح سے ہوگا بھی نہیں۔ ایک اور آپ کو سنواتے ہیں، چیف جسٹس ہیں سرفراز ڈوگر صاحب، معاملات آپ ذرا غور سے سنیے گا، ان کو سنیے گا کہ یہ ان کو امپورٹ کر کے لایا گیا تھا لاہور سے، اور ان کو لایا گیا تھا اس جعلی نظام کو بچانے کے لیے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ طور پہ، بلکہ یوں کہنا چاہیے جتنے بھی آنریبل ججز تھے ان سب کو وہاں سے نکال دیا گیا اور سرفراز ڈوگر صاحب کے حوالے کر دیا گیا۔ اور اب جب سے یہ آئے ہیں، عمران خان کا کوئی کیس جو ہے وہ ان کو انصاف نہیں ملا، بشرا بی بی کو انصاف نہیں ملا، ایمان مزاری کو انصاف نہیں ملا، اور مہرنگ بلوچ کے کیس سننا بند کر دیے گئے ہیں، کوئی کیس وہاں پہ نہیں سنا جا رہا۔ میڈیا پرسنس کے معاملات ہوں، بنیادی انسانی حقوق کے معاملات ہوں، حکومت کے خلاف کوئی بھی مقدمات ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں یا ادروائز ہوں، کوئی نہیں سنا جاتا، اور یہ بالکل بڑی ڈھٹائی سے اس پہ جم کر بیٹھے ہیں، اور غیر آئینی طور پر، غیر قانونی طور پر یہ چیف جسٹس ہیں۔ محسن اختر کانی صاحب نے ہونا تھا، وہ نہیں ہے۔ اب ان کی ذرا گفتگو سنیے، یہ بطور چیف جسٹس انہوں نے تقریر کی ہے، ابھی کل کی تقریر ہے یوم آزادی پہ، تو سنائیے گا جی ذرا کیا فرماتے ہیں۔ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس ملک کو فتنے سے، فساد سے، انتشار سے اور نفرت کی سیاست سے ہم لوگوں نے اس کو دور رکھنا ہے، محبت سے سینچنا ہے اپنے تمام جذبات کو، اور اس کے تمام جو اب یہ فرماتے ہیں، یہ ڈوگر صاحب ہیں، چیف جسٹس ہیں، اور یہ کہتے ہیں سیاست سے نفرت کو ختم کرنا ہے،
اور سیاست سے نفرت کو ختم کرنے کا مطلب آپ سمجھ جائیں، کیونکہ جو ان کو یہ تقریر جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کسی یا تو کرنل صاحب نے لکھ کے دی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر تو خود تو نہیں لکھتے، ان میں سے کسی نے میجر صاحب نے یا کرنل صاحب نے لکھ کے ان کو بھیجی ہے، اور یہ اس کو فر پڑھ رہے ہیں دیکھ کر، اور کیونکہ خود جو ہے وہ یہ تقریر نہیں لکھ سکتے، اور ان کو کہا گیا اور یہ حکم حاکم ہے اور یہ پڑھ رہے ہیں اور بطور سیاسی تقریر کر رہے ہیں، سیاسی امور پہ اظہار خیال فرما رہے ہیں۔ آگے سنیے گا ذرا۔ وہ یکجہتی ہیں، جو ان کی اکائیاں ہیں، ان اکائیوں کو یکجا کر کے رکھنا ہے۔ ہمیں پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے اخلاص، محبت اور عزم کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقوام عالم میں ان پچھلے 2 سالوں میں پاکستان اب یہ یہاں پہ لوکل سیاست سے نکلے ہیں، اب یہ خارجہ پالیسی پہ چلے گئے ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنز پہ چلے گئے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ پاکستان نے اقوام عالم میں بہت زیادہ نام روشن کیا ہے، اور اب آگے جا کے وہ سعودی عرب سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کا بھی ذکر کریں گے، سن نے لیں۔ جو چیزیں حاصل کی ہیں، اور دفاعی لحاظ سے بھی اور ڈپلومیٹک ان کے ساتھ بھی جو ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر خاص فضل و کرم کیا اور ہمیں ایک امن کا نمائندہ بنا کر دنیا میں اجاگر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے، اس کی بڑی رحم دلی ہے۔ ادروائز اس سے پہلے کسی زمانے میں پاکستان کا اس طرح سے کوئی نام نہیں تھا، ممتاز حیثیت نہیں تھی۔ یہ کوئی ممتاز شخصیت نہیں تھی اس سے پہلے پاکستان میں، اور اب چونکہ ممتاز شخصیت آ گئی ہیں، اس ممتاز شخصیت نے آئین کو توڑا ہے، آئین توڑ کر ان کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنوایا ہے، جبکہ ان کا لاہور ہائی کورٹ میں 16واں نمبر تھا، اور وہاں پہ آرام سے بیٹھے تھے بیک بینچز پہ، ایک جج کے طور پہ کام کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی خدمات دیں اور انہوں نے کہا کہ جو آپ حکم کریں گے میں وہ کام کروں گا، لہٰذا ان کو وہاں سے اٹھایا گیا، اور اب اس ممتاز شخصیت کے لکھی ہوئی تقریر بھی آج سنا رہے ہیں آپ کو، ذرا سن لیجئے گا جی۔ ممتاز حیثیت ہمیں پچھلے دنوں ہمارے ڈپلومیٹک جو رویے اور جو کاوشیں جو ہمارے جو ان لوگوں نے جو ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے کی، ان کی وجہ سے پاکستان اس وقت ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔